अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम लीडर कॉर्नर के साथ मैं हूं फातिमा वसीम और आज हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन पाकिस्तान पोएट्री एसोसिएशन और लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साबिक प्रेसिडेंट जनाब अब्दुल बासित साहब। इनसे पूछेंगे जो पोएट्री का बिजनेस जो पूरे पाकिस्तान में चल रहा है या उसको ये लोग इंटरनेशनली भी डील कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, और इसके साथ साथ कौन सी ऐसी चीज़ें हैं या चेक एंड बैलेंस है जो इस बिज़नेस में होना बहुत ज़रूरी है, प्लस फेडरल एक्साइज ड्यूटी के हवाले से बात करेंगे। आपके नज़दीक एक्सपोर्ट का क्या पोटेंशियल है, क्या इनके साथ सारी चीज़ें होनी चाहिए, इन सब के बारे में डिटेल में गुफ्तगू करेंगे सर के साथ। तो सर कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी इन दिस प्रोग्राम, बहुत शुक्रिया। यूर वेलकम सर। सर चूज़े के ऊपर जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी है जो लगाई जाती है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, जो कि उसकी तरफ से क्या असरात सामने आते हैं? बहुत शुक्रिया जी। ये आज का बहुत बर्निंग इशू है हमारा जी जी, क्योंकि एक दिन के चूज़े के ऊपर पिछले बजट में वफाकी हुकूमत ने 10 रुपये फिक्स्ड एक्साइज ड्यूटी लगा दी। ओके। अब वो एक्साइज ड्यूटी जो है उसका जो प्रॉब्लम आ रहा है वो ये है कि ये चूज़े की कीमत तो बहुत बढ़ती कमती रहती है ना, इसमें डब्ल्यू कर्व है प्राइसेस में, राइट। तो वो उस वक़्त जो बजट के वक्त में इसकी कीमत चूज़े की 240 रुपए के करीब थी, वो भी बिकॉज ऑफ कि जो सोयाबीन का क्राइसिस था जिसके ऊपर जीएमओ सोयाबीन के ऊपर पाबंदी लगा दी गई थी इंपोर्ट पर, उसकी वजह से फीड का क्राइसिस आया, फीड की वजह से शॉर्टेज हुई, पोल्ट्री इंडस्ट्री का साइज़ जो है वो काफ़ी हद तक डिक्रीज़ हो गया, रिड्यूस हो गया, जिसकी वजह से शॉर्टेज थी चूज़े की भी। और ये डिमांड एंड सप्लाई का मामला होता है, और उस वक्त प्राइसेस बहुत हाई थी, तो गवर्नमेंट ने समझा कि पता नहीं ये माफियाज बन गए हैं, ये तो लूट रहे हैं, उनके ऊपर ये एक्साइज ड्यूटी लगा दे। वो लगा दी उन्होंने विदाउट रियलाइजिंग कि ये तो कीमत हर रोज़ बढ़ती है, हर रोज़ कमती है। मैंने कल ही इस्लामाबाद में मेरी इसी मौजू के ऊपर मीटिंग थी, मैंने उनको डाटा दिया कि 5 साल की औसत कीमत जो है वो 88 रुपीज़ है। आपने 240 के हिसाब से वो लगा दिया। उस वक्त उन्होंने गवर्नमेंट ने बजट के वक्त ये कहा था 90 रुपये से 100 रुपये इनकी कॉस्ट है, और ये 200 एक चूज़े की, ठीक है, और ये 240 रुपये का बेच रहे हैं, इनके ऊपर टैक्स लगा दे। अब जब मैंने उनको बताया कि देखो ये 5 साल की औसत कीमत उसकी 88 रुपीज़ है, तो ये वाला एक्साइज ड्यूटी जो है, नतीजा क्या हो रहा है, चूँकि हैचरीज जो हैं उनको चूज़ा कम कीमत पर बिक रहा है और इस वक्त बहुत क्राइसिस है, और उनकी अपनी जो है ना हैचिंग कॉस्ट जो है वो भी रिकवर नहीं हो रही। ठीक है। वो क्या कर रहे हैं कि अब वो अपना लॉसेस को कम करने के लिए वो अंडा जिससे कि चूज़ा निकलना है, उस अंडे को बतौर टेबल एग, खाने वाले अंडे के तौर पर अब वो बेच रहे हैं। अब आपने नोट किया होगा कि पिछले कुछ दिनों में, हालांकि सर्दियां हैं, इस वक्त अंडे की कीमत बहुत हाई होती है, उसकी कीमत नीचे आई है। उसकी बेसिक वजह यह है कि उसमें अब ये हैचिंग एग जो है, ब्रॉयलर्स प्रोड्यूस करने वाला अंडा, वो भी बतौर टेबल एग बिकना शुरू हो गया, तो वो सप्लाई बढ़ गई, उतनी उसकी जो है ना कीमत उसकी भी नीचे आ गई। अब इसका नतीजा क्या होगा कि जब ये चूज़ा नहीं निकलेगा, अंडा तो चला गया बतौर हैचिंग एग, उस अंडे को प्रोड्यूस करने की भी बहुत बड़ी कॉस्ट है हैचिंग एग को, फिर उसके बाद उसकी हैचिंग कॉस्ट है, फिर उसकी पैकिंग कॉस्ट है, फिर उसके बाद उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, तो ये 30 रुपये तो ये कॉस्ट है अंडा हैचरी में लगने के बाद की, और 10 रुपये उसके ऊपर फेडरल एक्साइज ड्यूटी भी है, तो 40 रुपये हो गए। अब वो कर ये रहा है कि वो उस अंडे को 20 रुपये का बेच रहा है, ना हैचिंग का चार्ज, ना एक्साइज ड्यूटी, ना उसके ऊपर पैकिंग का खर्च, तो वो उसको 60 रुपये के करीब मिल गए, जो कि उस चूज़े के जो कि उसको 90 से 100 रुपये कॉस्ट करता है, तो उसने अपना नुकसान 30 से 40 रुपये कम कर लिया। और अगर वो चूज़ा निकाल कर बेचता है तो उसको 100 रुपये से ज़्यादा का नुकसान है। सो अब होगा क्या कि वो
चूज़ा नहीं पैदा होगा, फिर उसके बाद उस चूज़े ने बड़ा होकर जो मुर्गी बननी है वो मुर्गी नहीं बनेगी, मीट की शॉर्टेज होगी, फिर हुकूमत जो है वो फिर उसके लिए मुश्किल बनेगी कि भाई अब ये मीट की प्राइसेस कैसे कंट्रोल की जाएं, फिर वो हम खुडे वालों को, मुर्गी बेचने वालों को पकड़ेंगे, अंदर करेंगे। और आज हम इनको बता रहे हैं और आज वो हुकूमत हमारी खुश हो रही है कि जी मुर्गी सस्ती बिक रही है, अंडा सस्ता बिक रहा है। हुकूमत को परेशान इस वक्त होना चाहिए, बजाय कि उस वक्त जबकि वो उसकी शॉर्टेज होगी और वो मुर्गी महंगी बिकेगी उस वक्त परेशान होते हैं। आज परेशान होना चाहिए कि जो प्रोड्यूसर है उसको किस तरह हमने सपोर्ट करना है ताकि वो अपनी प्रोडक्शन का प्रोसेस जो है उसको जारी रखे। प्रोडक्शन जो हो रही है इस वक्त पूरी मार्केट में, वो आपको क्या लगता है कि कितने तादाद में हो रही है? लेकिन चेंज होती रहती है ना। अब तो जैसे मैंने बताया कि अंडा ही अगर नई मशीनों में लग रहा तो प्रोडक्शन तो बिल्कुल बहुत कम हो जाएगी ना। जब कम हो जाएगी तो फिर मुर्गी की भी शॉर्टेज होगी और उस शॉर्टेज के बाद फिर जो है इस मुल्क में अगर किसी चीज़ ने हमारी जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं किया अभी भी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक अब हर रोज़ की इंसानी जिस्म की रिक्वायरमेंट जो है वो 27 ग्राम एनिमल प्रोटीन की है और हमें अवेलेबल है 17 ग्राम। हम ऑलरेडी डेफिशिएंट हैं। हमारी इस वक्त भी 44% बच्चे जो हैं उनकी स्टंटेड ग्रोथ है, मेल न्यूट्रिशन की वजह से, प्रोटीन शॉर्टेज की वजह से। उस मुल्क में हम इस किस्म के हमें तजुर्बे नहीं करने चाहिए कि हम इस किस्म के जो हमारे फूड सिक्योरिटी के जो इश्यूज़ हैं उनको हम रेवेन्यू का ज़रिया जब बना लेते हैं तो वो रेवेन्यू तो हमारा एक ऐसा इशू है कि जो चलता रहता है, लेकिन जो हमारा फूड सिक्योरिटी का ज़रिया है उसके ऊपर हमें डेफिनेटली डिफरेंट अप्रोच रखनी चाहिए ताकि लोगों की खुराक की ज़रूरियात जो हैं वो पूरी होती रहें। जिस मुल्क में 44% बच्चे, जैसे मैंने कहा स्टंटेड ग्रोथ है, इन्हीं बच्चों ने आगे जाकर इस कौम को, इस मुल्क की भागदौड़ संभालनी है। और कमज़ोर जिस्म में सेहतमंद दिमाग कैसे हो सकता है? सेहतमंद जिस्म में ही सेहतमंद दिमाग होता है। तो इसलिए हुकूमत को भी ये चाहिए, तो मेरी आपकी वसातत से फील्ड मार्शल साहब से भी ये रिक्वेस्ट है कि इस इशू को हंगामी बुनियादों के ऊपर देखें, क्योंकि इन्हीं बच्चों में से आगे बड़े होकर उन्होंने फ़ौज में भी जाना है, तो ऐसे बच्चे क्या फ़ौज के लिए किरदार अदा कर सकेंगे? राइट। सो सर, आपके नज़दीक एक्सपोर्ट्स का क्या पोटेंशियल है? देखिए जी, दुनिया में इस वक्त 2710 अरब डॉलर की हलाल फूड की ट्रेड हो रही है और पाकिस्तान का हिस्सा इस वक्त ना होने के बराबर है, बहुत थोड़ा सा है, अगर 0.2% है शायद। वेरएज़ के 57 इस्लामी ममालिक जो हैं उनमें से सबसे ज़्यादा पोटेंशल अगर किसी का मुल्क का है खुराक पैदा करने का अपनी ज़रूरत से ज़्यादा तो वो पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान जो है इसके पास दुनिया के इरिगेटेड एरिया का 7% एरिया मौजूद है और आबादी हमारी है कुछ 2.25% दुनिया की आबादी का। हम अपनी खुराक से डबल रिक्वायरमेंट से डबल खुराक जो है वो डबल से भी ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन हम कर नहीं पा रहे। उसकी क्या रीज़न है? उसकी रीज़न हमारी पॉलिसियाँ। हम हर चीज़ को रेवेन्यू का ज़रिया समझ लेते हैं। हमने कभी भी ये नहीं सोचा कि जो हमारी फूड सिक्योरिटी की चीज़ें हैं उनको हम फूड सिक्योरिटी के तौर के ऊपर हैंडल करें, हम उनको भी रेवेन्यू के तौर पर हैंडल करते हैं। अभी ये जैसे ये मैंने एफएडी का बताया है, ये क्या है, ये यही है ना। और इसी तरह आप देखें कि हमारे मुल्क में जितनी भी मुर्गी पैदा हो रही है ना उसका 95% एज लाइव बर्ड बिक रही है खुड्डों में, मार्केटों में, आपने देखा होगा। और सिर्फ 5% मुर्गी जो है वो प्रोसेसिंग प्लांट में जाकर प्रोसेस हो रही है।
اس 5% میں سے کوئی 3.5% جو ہے نا وہ ویلیو ایڈڈ پروڈکٹ بنتی ہیں، لائک نگٹس، کبابس، برگر پیٹیز اینڈ فروزن فوڈ یعنی کہ سارا بنتا ہے. نا ویلیو ایڈڈ پروڈکٹ. 1.5% جو ہے وہ بکتی ہے ایز را میٹ. جو وہ 95% کھڈے والا جو بیچ رہا ہے اسی کے مقابلے میں پلانٹ والا بھی جو ہے نا ایک ہی پروسیس ہے دونوں کا. وہ بھی مرغی ذبح کرتا ہے، صاف کرتا ہے، کاٹتا ہے، لفافے میں ڈالتا ہے، کسٹمر کو دیتا ہے. پلانٹ بھی مرغی کو ذبح کرتا ہے، صاف کرتا ہے، کاٹتا ہے، لفافے میں پیک کرتا ہے اور کسٹمر کو دیتا ہے. کوئی فرق نہیں ہے. لیکن پیکڈ فوڈ جو ہے، پروسیسڈ مرغی جو ہے، را میٹ، اس کے اوپر 18% سیلز ٹیکس لگا دیا. ٹھیک ہے. اور 95% جو زندہ بک رہی ہے اس کے اوپر سیلز ٹیکس نہیں ہے. وہ را فارم میں بک رہی ہے نا اس وجہ سے. وہ بھی را ہی ہے، وہ بھی را ہے. بٹ دیٹ از تھرو اے کمپنی. وہ جو کمپنی کے تھرو آ رہی ہے اس کے اوپر ویلیو ایڈڈ ٹیکس لگا دیا گیا. نہیں، حالانکہ دیکھو جی، اگر تو آپ کی جب 70% سے زیادہ مرغی پروسیسنگ پلانٹ کے تھرو پروسیس ہو تو پھر آپ کو اس قسم کے ٹیکسز کے بارے میں سوچنا چاہیے. اور ابھی تو یہ ہماری انیشل سٹیجز کے اوپر ہے. جب 5% ہی پروسیس ہو رہی ہے تو اس وقت ہم نے وہ ٹیکس لگا کر پروسیسنگ کے پروسیس کو روک دیا ہے. رہی بات ایکسپورٹ کے پوٹینشیل کی، ایکسپورٹ ہوگی مرغی تب جب ہم اس کو پروسیس کریں گے، ٹھیک ہے، پیک کریں گے، فریز کریں گے، تو پھر ہم اس کو ایکسپورٹ کر سکیں گے. اور ہم نے اس کو اس کے وے فارورڈ جو ہے اس کو ہی روک دیا ہے. تو جب تک ہم یہ کل بھی میری اسی موضوع کے اوپر میٹنگ تھی. میں نے ان کو کہا کہ یہ آپ خدا کے لیے یہ جو 18% را میٹ کے اوپر، ہم ویلیو ایڈڈ کے اوپر بھی اول تو نہیں ہونا چاہیے، فوڈ ہے وہ بھی، لیکن ہم اس کو تو نہیں ڈسکس کرتے. مگر یہ جو را میٹ کے اوپر، پیکڈ کے اوپر جو 18% سیلز ٹیکس ہے، اس کو ہنگامی بنیادوں کے اوپر ختم کریں تاکہ پروسیسنگ کا جو پروسیس ہے، مزید پروسیسنگ پلانٹ لگیں. پچھلے 30 سالوں میں 3 پروسیسنگ پلانٹ لگے ہیں سگنیفیکنٹ. سر اینولی اور گریجولی کتنی پروڈکشن ہوتی ہے؟ وہ تو دیکھیں جی، یہ ہماری مرغی کی تو آپ سمجھ لیں کہ 2 بلین کے جی مرغی جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں سے ہم نے یہ جو ہے پروسیسڈ کے اوپر جو ٹیکس لگا کر اس پروسیس کو جو روکا ہے، یہ بہت بڑا اس قوم کے ساتھ ظلم ہوا ہے. کیونکہ اس کے ساتھ دیکھیں نا جی، اس کی پیرشیبلٹی کم ہو جاتی ہے. ہمارا جو فارمر ہے، جو پروڈیوسر ہے، اس کی بھی بقا اس میں ہے کہ اس کو اس کی پروڈکٹ کی قیمت ایک یونیفارم طریقے سے ملتی رہے تاکہ وہ اپنی پالیسی بنا سکے، اپنے پلاننگ کر سکے کہ اس نے کتنا پروڈیوس کب کرنا ہے. اب تو اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کبھی وہ مرغی 400 روپے کلو ہے، کبھی وہ 200 روپے کلو ہے. اسی پیرشیبلٹی کی وجہ سے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے اوپر. جب تک ہم اس کی پیرشیبلٹی ریڈیوس نہیں کریں گے، اور وہ ریڈیوس ہوگی اونلی جب تک ہم اس کو پروسیس کریں گے، پیک کریں گے، تب جا کر وہ جو ہے نا اس کو ایک یونیفارم قسم کا مارکیٹنگ جو ہے نا وہ مل سکے گی. سر، کیا آپ کو لگتا ہے کہ موجودہ حالات میں چارٹرڈ آف اکانومی ممکن ہے؟ چونکہ باتیں تو بہت ہو رہی ہیں لیکن اس پہ عمل درآمد کچھ نہیں ہو رہا. ہاں، میں پہلے سوال کے اوپر کہ ایکسپورٹ کا پوٹینشیل جو ہے، اس میں یہ بات کر رہا تھا کہ ہم نے یہ جو روک دیا ہے اس کی وجہ سے ہم ایکسپورٹ میں اپنا حصہ بھی نہیں لے سک رہے. ہم جو ہے اگر اپنا ٹارگٹ بنائیں 5% ایکسپورٹ کا بھی حلال فوڈ میں سے، ٹھیک ہے، تو وہ بھی $100 ارب سے زیادہ بنتا ہے. ریونیو اچھا خاصا جنریٹ ہو رہا ہے. ایکسپورٹ ریونیو، فارن ایکسچینج، ٹھیک ہے، وچ از اے ویری ایکسپینسو تھنگ ہمارے لیے. اس کو ارن کرنے کے لیے ہم نے اپنا فیسیلیٹیٹ کرنا ہے کہ کس طرح ہم فوڈ سیکٹر میں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری ابھی تک تو جو ہے نا لارج اینیمل بیف ہے، مٹن ہے اور چکن ہے، حلال تو یہی ہے نا، میٹ کے سورسز جو ہیں نا ان کے بارے میں زیادہ حلال کا کانسیپٹ ہے نا. تو اس میں سب سے جلدی جو کمرشلی پروڈیوس چیز ہو رہی ہے اور ہو سکتی ہے، جتنا چاہیں ہم اس کو بڑھا سکتے ہیں، وہ ہے ہماری چکن. اور وہ کیوں بڑھا سکتے ہیں ہم؟ اس لیے کہ ہمارا ایگریکلچر بیس بہت بڑا ہے. جو میجر ریکوائرمنٹ ہے گرینز کی ہے مرغی کو پیدا کرنے کے لیے. گرینز ہم دنیا کے مقابلے میں ہماری جو ہے نا مکی
میز کی کراپ جو ہے اس کی ہماری ییلڈ وہی ہے جو جرمنی اور فرانس کی ہے. اب باقی ییلڈ جو ہیں ان کے اوپر ہم نے کام ہی نہیں کیا. گندم ہمارا اپنا ایک چونکہ اسٹیپل ہے, اس کی ییلڈ ہماری بہت لو ہے. دودھ کی پیداوار آپ دیکھیں, ہم کہتے ہیں جی ہم وی آر 5th لارجسٹ کنٹری ان دی ورلڈ. ہماری وہ گائے جو ہے ہماری وہ 5 لیٹر دودھ دیتی ہے, جبیرت کہ ہماری جو آسٹریلین بریڈ جو ہم منگوا رہے ہیں وہ 35 لیٹر دیتی ہے. اس کی بھی پانی کی ریکوائرمنٹ اتنی ہے, اس کے لیے بھی چارے کی ریکوائرمنٹ اتنی ہے, مے بی 1-2% پلس مائنس. لیکن اس چارے کو بونے کے لیے پانی کی ریکوائرمنٹ تو اتنی ہے نا. جب ہم اسی چارے سے اگر 35 لیٹر دودھ لے سکتے ہیں تو اسی چارے سے اگر ہم 5 لیٹر دودھ لے رہے ہیں تو ہماری کاسٹ کہاں چلی جاتی ہے. تو اس میں ہمیں جو ہے نا یہ اپنے ان ایشوز کو دیکھنا چاہیے کہ ہم ایگریکلچر کو کیسے اسٹرانگ کریں گے, وہ آگے میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا. سر, پاکستان میں جو ٹیکس نیٹ بڑھانے کا دباؤ ہے جو غریب طبقے پر تو بالکل بھی آپ سمجھ لیں کہ نہیں وہ جاتا, وہ لوگ نہیں افورڈ کر سکتے, جبکہ امیر لوگ افورڈ کر سکتے ہیں ٹیکس. ایگزیکٹلی. تو اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا؟ دیکھو جی, بات یہ ہے کہ یہ تو ایک سسٹم ایسا ہے, ایوری انکم ہیز ٹو بی ٹیکسڈ. تو جس کی انکم ہے وہ ٹیکس وہی دیتا ہے, وہ دے رہا ہے, تو تبھی حکومت کے ٹارگٹ پورے ہوتے ہیں نا. یہ تو نہیں ہے کہ بھئی ہر سال ہمارا وہ ایف بی آر اٹھ کے اپنے وہ کریڈٹ لے رہا ہوتا ہے جی کہ ہم نے اتنا ریونیو اس دفعہ اکٹھا کیا ہے, تو کس نے دیا ہے. آلدو کہ بھئی وہ کہتے ہیں جی کہ سیلریڈ والے جو ہیں وہ ٹیکس دیتے ہیں, تو میجر ٹیکس تو دے رہا ہے نا آپ کی انڈسٹری, آپ کی جو ٹریڈ ہے وہ دے رہی ہے. تو اس لیے ہمیں اپنی ٹریڈ, اپنی انڈسٹری کو بھی پروٹیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو ٹیکس کے بارے میں تو کوئی دیر از نو ٹو اوپینین کہ ہمیں اس کے اوپر کوئی کمپرومائز کرنا چاہیے. ٹیکس ایوری باڈی ہو ایور از میکنگ اینی منی ہی ہیز ٹو پے. ہی ہیز ٹو پے, بٹ ایف بی آر کے تو ابھی اگر دیکھا جائے تو اکاؤنٹس میں کافی ایسے لوگ ہیں جو لوگ نہیں پے کرتے. واٹ اباؤٹ دیم؟ یہی تو بات ہے کہ وہ بڑے کمفرٹیبل ہیں جو نہیں پے کر رہے. جو پے کر رہے ہیں ان کو ہمارا جو حکومت ہے وہ سمجھتی ہے یہ جتنا ٹیکس پے کر رہا ہے اتنا ہی بڑا یہ ٹیکس چور ہے. اس لیے ہمارے وہ لوگ جو کہ ٹیکس نہیں پے کر رہے وہ اپنے آپ کو بہت کمفرٹیبل سمجھتے ہیں کہ کم از کم اس لیبل سے تو وہ بچے ہوئے ہیں نا. ہمارے ملک میں ہمیشہ کنزیومر اور پروڈیوسر کے درمیان ایک خلیج پیدا کی جاتی ہے. کوئی چیز مہنگی ہوگی تو وہ مافیا, وہ پروڈیوسر کو ہم مافیا کہتے ہیں, کنزیومر کے ساتھ ہماری ہمدردی ہوتی ہے. حالانکہ کنزیومر کا ہمدرد اس کا پروڈیوسر ہے, وہ پروڈیوس کرے گا تو کنزیومر کو پروڈکٹ ملے گی. ہم ہمیشہ ایک جو ہے نا دیوار کھڑی کرتے ہیں کنزیومر کا اور پروڈیوسر کے درمیان نفرت کی, کہ جی یہ جو ہے نا یہ پروڈیوسر آپ کو جو ہے نا ایکسپلائٹ کر رہا ہے. رائٹ. تو کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ انڈسٹری کے بحران میں جو ایف بی آر ہے اور بیوروکریسی کا ہاتھ زیادہ؟ جی پالیسیاں ان کو پالیسیاں ایسی بنانی چاہیے کہ جس سے ہماری انڈسٹری جو ہے وہ انکریج ہو, اس کو مطلب ہے اپنے کام کرنے میں اس کو سہولت ہو. ہمارا حکومت کا کام بزنس کرنا نہیں ہے, حکومت کا کام بزنس کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. لیکن انفارچونیٹلی یا تو پتہ نہیں ان کی وہ ٹریننگ نہیں ہوتی یا کیا نہیں ہوتا, وہ ہمیشہ پروڈیوسر کو ایک ایسے نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے یہ کوئی چوری کر رہا ہے. سر, ایک کویشچن میری طرف سے ہے اور وہ یہ ہے کہ اکثر سوشل میڈیا پہ یا نیوز میں ہم لوگ سنتے ہیں کہ KNNs ہو گیا یا جتنے بھی بڑے برانڈز جس وقت فروزن فوڈ کے چل رہے ہیں ان کے بارے میں ایک افواہ پھیلتی ہے کہ اب یہ پروڈکٹس یوز نہ کریں کہ ان میں بچوں کے لیے بیماریاں آ رہی ہیں, کوئی اس طرح کی چیز ہے. اس طرح کے اسکیمز کیوں آتے ہیں؟ یہ دیکھو جی, ہمارا غیر ذمہ دار سوشل میڈیا ہے اور ہم خود بھی بہت بڑے غیر ذمہ دار ہیں. ہم ایسی چیز دیکھتے ہیں اور فوراً ہم آگے شیئر کر دیتے ہیں وداؤٹ اس کی انویسٹیگیشن کیے بغیر کہ بھئی یہ اس میں کتنی حقیقت ہے. یہی چیزیں دنیا بھر میں کھائی جا رہی ہیں, یہی خوراک دنیا بھر میں کھائی جاتی ہے. آپ دیکھیں امریکہ, یورپ اور یہ سارے جتنے بھی فرسٹ ورلڈ ہے, وہاں پر چکن کی کنزمپشن انکریز ہو رہی ہے بائی چوائس, ناٹ بائی کمپلشن. ہمیں تو کمپلشن ہے نا کہ یہاں مرغی سستی ہے تو ہم نے بیف مٹن چھوڑ کر تو مرغی کھانی ہے. ان کے پاس یہ مجبوری نہیں ہے.
ان کی پر کیپٹا انکم بہت اچھی ہے، لیکن اس کے باوجود چکن کی کنزمپشن وہاں پر بڑھ رہی ہے، اس لیے کہ چکن از اے ویری ہیلدی اینڈ ویری سیف پروڈکٹ. تو یہ ہماری یہ جو افواہیں یہاں پر اٹھتی ہیں نا، یہ دنیا میں تو کہیں نہیں اٹھتی. وہاں تو سوشل میڈیا کبھی ایسی خبر نہیں پھیلاتا، یہاں یہ ہمارے ہاں ہی ہے. تو ہمیں خود اپنے آپ کو ان چیزوں کے اوپر پہلے غور کرنا چاہیے، اس کو انالائز کرنا چاہیے کہ اس میں کتنی حقیقت ہے. اور یہ ایسی قطعی کوئی بات نہیں ہے. اٹ از اے ویری ویری سیف ٹو ایٹ اینڈ چکن پروڈکٹس. سر کہیں اگینسٹ جو اسٹیٹمنٹ آتی ہیں آپ لوگوں کے بزنس سے ریلیٹڈ یا کسی بھی برانڈ سے ریلیٹڈ، کیا وہ اس لیے کوئی کنٹروورسی تو نہیں ہے اس کے پیچھے ریگارڈنگ کہ کسی کو ڈاؤن مارکیٹ کرنا ہو، کہ آپ کی شاید سیل زیادہ ہو رہی ہے تو ان کو صرف روکنے کے لیے کہ باقی پروڈکٹ زیادہ سیل ہو جائیں، کہیں سے یہ کنٹروورسی تو نہیں چلتی ان بزنس میں؟ یہ ایسی انہیلدی چیزیں یہاں نہیں ہوتی، مطلب بزنس میں نہیں ہوتی. بزنس تو دیکھو جی، بات یہ ہے کہ میں بہت بڑا کریڈٹ دیتا ہوں ان کمپنیز کو جنہوں نے یہاں پر ایسی پروڈکٹس انٹروڈیوس کروائی ہیں. اب ہر ایک کو اپنا اپنا برانڈ اسٹیبلش کرنا ہے. سب پروڈکٹس جو ہیں وہ انٹروڈیوس ہو چکی ہیں، اور اس کے اوپر بہت اچھا ہمارا جو ہے نا، ہمیں ہر بندہ اس اینگل سے اس چیز کو دیکھتا ہے کہ بھئی پروڈکٹ کو ہمیں ڈسکریج نہیں کرنا. کیونکہ میں بھی اگر وہ پروڈکٹ بنا رہا ہوں تو میری بھی خواہش ہے کہ میری بھی پروڈکٹ بکے. تو وہ تبھی بکے گی نا جب اس کے بارے میں ہیلدی باتیں ہوں گی. تو اگر کوئی نیگیٹو ریویوز اچھے ہوں گے، ہاں ریویوز جو ہیں وہ اچھے ہونے چاہیے. چلے صحیح ہے سر. اس کے ساتھ کالا باغ ڈیم کے بارے میں بات کریں گے کہ ایوب خان سے شہباز شریف تک کس کو قصوروار ٹھہرایا جائے گا؟ ہم سب قصوروار ہیں. سیریسلی؟ جی، میں آپ کو بتاؤں کہ اینٹی کالا باغ لابی جو ہے نا، یہ اسپانسرڈ ہے. کیوں؟ اب ہم سب کو وہ وقت آ گیا ہے کہ احساس کرنا چاہیے کہ یہ جو لوگ کالا باغ ڈیم کے خلاف بات کرتے تھے اور کرتے ہیں، ان کی ڈوریاں کہاں سے ہلتی ہیں. آج جب انڈیا نے ہمیں تھریٹ کیا ہے کہ بھئی میں پاکستان کو ایک بوند پانی کا نہیں دوں گا، تو اب ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ کالا باغ ڈیم کیوں ضروری ہے اور کالا باغ ڈیم کے خلاف لابیز کیوں کام کر رہی ہیں. کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر کالا باغ ڈیم بن جاتا ہے تو ان کی ڈپینڈنس ان ڈیموں دریاؤں کے اوپر بہت کم ہو جاتی ہے جو کہ انڈیا سے آ رہے ہیں. اس نے تو بارشوں کا پانی سٹور کرنا ہے، واحد ڈیم ہے جس نے بارشوں کا پانی سٹور کرنا ہے. تو اس سے پہلے تو کوئی ریزرو ہے ہی نہیں پانی کا کہیں پہ. تو اور اس نے کابل کا پانی جو آ رہا ہے وہ سٹور کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے ہمارا وہ ڈیم ہماری لائف لائن ہے، پاکستان کی لائف لائن ہے کالا باغ ڈیم. یہ دوسرے ڈیم جو ہیں یہ سارے ڈیپینڈنٹ ہیں اس پانی کے، جو کہ انڈیا اب ہمیں تھریٹ کر رہا ہے کہ میں یہ پانی روک لوں گا اور میں پاکستان کو پانی نہیں جانے دوں گا. تو کالا باغ ڈیم بن جائے تو اس لیے یہ جو اس کی مخالفت کرتے ہیں، اب ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ان کو کون اس کے اوپر اکسا رہا ہے کہ بھئی جب بھی باقی بھی ڈیموں کا پانی پورے پاکستان میں جانا ہے نا، ان کے اوپر تو اتنی مخالفت نہیں ہوتی. وائی آن کالا باغ ڈیم؟ بٹ سر کالا باغ ڈیم ابھی تک میرے خیال میں فلی کنسٹرکٹیڈ ہوا بھی نہیں ہے. نہیں، ابھی تو شروع ہی نہیں ہوا. کنسٹرکٹیڈ کیا، ابھی تو شروع بھی نہیں ہوا. ایگزیکٹلی. ابھی تو اس کو مطلب ہے، ابھی تو ہمارا بھاشا ڈیم جو ہے وہ بن رہا ہے، پھر ہمارے باقی اور 2 ڈیم بن رہے ہیں. لیکن یہ سب ڈیم بہت ضروری ہیں، مگر سب سے اہم جو ہے وہ کالا باغ ڈیم ہے. جیسے میں نے بتایا ہے کہ اس کی ایک اپنی اہمیت ہے. تو ہماری ڈیمز جو ہیں یہ ہماری فوڈ سیفٹی ہیں. جیسے میں نے بتایا کہ بھئی ہمارا پوٹینشل دنیا میں خوراک اپنے سے زیادہ، ضرورت سے بہت زیادہ پیدا کرنے کی کیپیسٹی ہے، لیکن ہم آج بھی $10 ارب کی سالانہ خوراک جو ہے وہ امپورٹ کر رہے ہیں. یہ ایک لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کس طرح ہم اپنی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں زمین بھی دی ہوئی ہے. دنیا کا سب سے بڑا اریگیٹڈ بیسن جو ہے وہ انڈس بیسن ہے، جس کا 80% پاکستان کے پاس ہے. دنیا میں جتنی بھی اور اریگیٹڈ ایریا کی کنٹریبیوشن جو ہے نا، وہ یہ ہے کہ یہ کلٹیویٹڈ ایریا کا 18% جو ہے یہ اریگیٹڈ ایریا ہے. ٹوٹل زمین جتنی اریگیٹ ہوتی ہے
اس میں سے کلٹیویٹ ہوتی ہے، اس میں سے 18% جو ہے وہ اریگیٹڈ ہے، اور وہ 18% دنیا کی 40% فوڈ پیدا کرتی ہے، اور پاکستان کے پاس 18 ملین ہیکٹر اریگیٹڈ ایریا ہے جس کو کہ ہم یوز نہیں کر سک رہے بیکاز آف نان اویلیبلٹی آف واٹر. پانی ہوگا تو ایگریکلچر ہوگی نا، اور پانی تب ہوگا جب ہم اس کو سٹور کریں گے، سٹور تب ہوگا جب ہم ڈیم بنائیں گے، اور ڈیم وہ بنا نہیں رہے. ڈیم ہم بنا رہی ہے. ہم دیکھیں دنیا میں ایک تھمب رول ہے کہ اگر آپ 1 ملین ایکڑ فٹ پانی سٹور کریں تو اٹ کنٹریبیوٹس $2 بلین ان یور اکانومی. $2 ارب وہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے 1 ملین ایکڑ فٹ پانی، اور ہم ہر سال 35 ملین ایکڑ فٹ پانی سمندر میں پھینک رہے ہیں. دس از اے نون فیکٹ. اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ $70 ارب کی ورتھ مالیت کا پانی جو ہے ہم سمندر میں پھینکتے ہیں، اور یہ وہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ایک ریسورس ہے جو جب سمندر میں چلا گیا تو ضائع ہو گیا. باقی سورسز ہمارے جتنے بھی زیر زمین ہیں ہم نہیں نکال رہے تو پڑے ہوئے ہیں، جب نکالیں گے استعمال کر لیں گے. لیکن یہ پانی ہر سال ہم سمندر میں پھینک کر ضائع کر رہے ہیں. ہر سال ہم $70 ارب کی اپنی اکانومی کو نقصان پہنچا رہے ہیں. بٹ سر جو نان اریگیٹڈ لینڈ ہے اس کو پھر کس طرح یہ لوگ یوز میں لا سکتے ہیں؟ اس کی کیا سلیوشن یہ لوگ نکال سکتے ہیں؟ پانی کے بغیر وہ نہیں اریگیٹڈ ہو سکتی. تو وہ جگہ پانی کے ساتھ کیسے بھر سکتی ہے جہاں پہ جو نان اریگیٹڈ ایریا؟ پانی کی سٹوریج ہو، ڈیمز بنے، پھر اس کا ہمارا جو ڈسٹریبیوشن کا سسٹم ہے اس میں پانی اویلیبل ہو، پھر ہم ان زمینوں کو آباد کریں اور ہم دنیا کو خوراک جو ہے وہ دے سکتے ہیں. میں نے جیسے کہا کہ ہم اپنا 5% بھی ٹارگٹ جو ہے نا بہت تھوڑا ہے اس حلال فوڈ کی ٹریڈ میں حصہ لینے کے لیے. ہم اپنے ان ساری زمینوں کو آباد کر لیں، سارے ڈیم بنا کر پانی اویلیبل کر تو ہم 10% حصہ بھی لے سکتے ہیں اس میں سے. 10% حصے کا مطلب ہے کہ $270 ارب آج، یہ جو $2710 ارب کی حلال فوڈ کی ٹریڈ آج ہے نا، اس نے 2033 میں $5900 ارب پہ پہنچ جانا ہے، $6 ٹریلین. اور آپ اگر اپنا حصہ اسی طرح بڑھاتے رہیں اس میں تو ہم کہیں کا کہیں ہماری دیکھو نا 70 سالوں میں ہماری ٹوٹل ایکسپورٹ $30 ارب سے بڑھ نہیں سکی. پوٹینشیل ہمارے پاس ایک سیکٹر میں یہ ہے کہ بھئی ہم جو ہے نا $100 ارب سے زیادہ اس سیکٹر سے ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. ہماری ساری انڈسٹری بھی اس وقت جو ہے وہ بھی اس میں سے 80% انڈسٹری جو ہے وہ ایگرو بیسڈ ہے. ٹیکسٹائل ہے تو اس کا را مٹیریل کاٹن ہے، کاٹن ایگریکلچر سے آتی ہے، اور جتنی بھی بہت ساری انڈسٹری جو ہیں جن کا را مٹیریل ایگریکلچر سے آتا ہے. تو ہماری ایگریکلچر جو ہے اس کو اسٹرانگ کرنا انڈسٹری کو اسٹرانگ کرنے کے مترادف ہے. سر ڈیم بنانا آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت کی ذمہ داری تو ہے، بٹ حکومت اس چیز کی طرف دیکھ ہی نہیں رہی ہے؟ Why aren't they taking any sort of decision on this very thing? آپ دیکھیں جس بھی حکومت نے کوشش کی ہے نا، ان لابیز نے ہمیشہ اس کی مخالفت کر کے حکومت کو بیک فٹ پر کر دیا ہے. ہر حکومت نے، مطلب میاں نواز شریف نے بھی اناؤنس کیا تھا نیوکلیئر ایکسپلوژن کے بعد، وہ جناب ان کو بھی انہوں نے روک دیا. جنرل مشرف نے اناؤنس کیا تھا، اس کو بھی روک دیا. تو یہ آپ سوچیں نا کہ وہ طاقتیں کتنی اسٹرانگ ہیں ہمارے ان حکمرانوں سے جو یہ. سر اگر بنگلہ دیش جیسے جگہ پہ بن سکتے ہیں ڈیم تو پاکستان میں کیوں نہیں بن سکتے؟ ان کی پروڈکشن کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ بالکل بالکل یہی بات ہے نا کہ ہمارے حکمرانوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ بھئی یہ جو لوگ اس کے خلاف بات کر رہے ہیں ان کے انٹرسٹ کہاں ہیں، ان کو انٹرسٹ کو کون لک آفٹر کر رہا ہے، کون ان کو اس بات پر مجبور کر رہا ہے، کیسے مجبور کر رہا ہے، کون کر رہا ہے اور کیسے کر رہا ہے. یہ بہت اہم ہے. تو وہ جو کیسے جو ہے نا، وہ اس کیسے کو ہمیں بھی کرنا چاہیے کہ بھئی ان کو ان کی جو بھی ضروریات ہیں ان کو دیکھیں اور ہم ان کا انٹرسٹ دوسروں سے زیادہ لک آفٹر کریں تو پھر وہ بھی چپ ہو جائیں گے. اور ہمارے ڈیم جو ہیں یہ ہماری بقا ہیں، یہ ہماری واٹر از لائف. آپ دیکھیں دنیا جو ہے وہ اس نے کہیں بھی ایسا ایک کارنر نہیں چھوڑا ہوا جہاں سے وہ پروڈیوس کر سکے اور وہ نہ کرتے ہوں.
ہم ہی واحد ملک ہیں جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت پانی بھی دی ہوئی ہے اور اس کو استعمال کرنے کے لیے زمین بھی دی ہوئی ہے, اور ہم نہ اس زمین کو استعمال کر رہے ہیں نہ اس پانی کو استعمال کر رہے ہیں. سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگلے کتنے سالوں تک کالا باغ ڈیم شاید بن جائے؟ دیکھو جی, فیصلہ کریں تو یہ آج شروع ہو سکتا ہے. اس کے سب ڈیزائنز وغیرہ مکمل ہیں, اس کی تو ورکنگ تو بہت پہلے سے چلتی آ بہت رہی ہے پہلے I سے guess. چلتی آ رہی ہے. اس کی تو مطلب been کالونی years بھی now. وہاں بن گئی تھی, لیکن وہ پھر جو ہے ایکٹیو ہوئی, اس کی اینٹی لابیز جو ہیں وہ انہوں نے پھر وہ کام اپنا دکھایا, تو وہ کام بیچ میں رہ گیا. تو یہ ہم آج فیصلہ کر لیں تو یہ اگلے, یہ میں بتاؤں, یہ سب سے کم مدت میں سب سے کم لاگت میں کالا باغ ڈیم بن سکتا ہے. ہمارا جتنے بھی باقی ڈیمز ہیں, بھاشا ہے, یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے, تو اور لیکن یہ ہے کہ یہ سارے ڈیمز جو ہیں یہ ان سب کی اپنی اپنی اہمیت ہے, مگر کالا باغ ڈیم جو ہے وہ ان سب سے زیادہ اہم ہے. تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم, فار کمنگ اوور ٹو آور اسٹوڈیوز. اور اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے پروگرام لیڈر کارنر کے ساتھ انشاءاللہ جلد حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.